अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में खुशामदीद कहता हूं। और आज हमारे प्रोग्राम है, जिस तरह कल के प्रोग्राम में आपको वादा दिया था कि हम आदात को छोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने मुज़िर आदात को और मुस्बत आदात को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ कि आज हम इस पे बात करें और साथ हम कॉल्स को भी शामिल करेंगे। इस बारे में हम इंशाल्लाह बड़े अच्छे मुस्बत बातें करेंगे और बहुत सी कुछ सीखेंगे। आज के इंसान अगर फिर वही है कि किस तरह के हम अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में कैसे मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकें, ये बड़ी ज़रूरी है। और साथ हमें आप कॉल करते रहें, हम इंशाल्लाह इस पे बात करते रहेंगे। अच्छा, आदत का मैंने कहा था कि आप मुज़िर असरात जितने भी है, पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि मुज़िर असरात आपने लिख लिए, सही है। वो जो भी था, वो जितना भी था, जो मैंने आपको कराया था, वो सारा कुछ उसको अपनाते हुए आप क्या करेंगे, आप अगर आपने समदा इनहेलिंग एनर्जी किए हुए है तो आप उस या HMF किए हुए आप एनर्जाइज करेंगे या उसको मैग्नेटाइज करेंगे और उसको पढ़ेंगे। जब आप पढ़ते हैं ना, तो वो आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है जो कि वो अनवांटेड चीज़ों को, मुस्बत जो एनर्जी होती है, जो समुदाय से होते हैं, वो निकाल लेते हैं। और वो लोग जिन्हें वो खुद ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं और कुछ अरसे में आप नफ़रत आ जाता है, आदत को छोड़ देते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं किए हैं समुदाय हीलिंग एनर्जी को या जिल्सांसिस को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो कैसे आदत को छोड़े, ये अभी एक कॉल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। एक कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत किबला, मैं पीर खान मोहम्मद अनवर खान बोल रहा हूँ, लाहौर इचरे से। लाहौर इचरे से मोहम्मद अनवर खान साहब, कैसे हैं आप? पीर खान मोहम्मद अनवर खान। बिल्कुल 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 पीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे हो? सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और जब से मैं आपसे मिला हूँ तो आप यकीन करें कि मुझे अंदर वो इत्मीनान आया, और दूसरा ये कि लालच अंदर से खत्म हो गई है। और सबसे जो बड़ी बात ये हुई है, यहाँ पर एक करीब मेरे डॉक्टर साहब है, उनकी वालदा हर 15 मिनट बाद ना एक जुबान के नीचे गोली रखती थी। हाँ, सही। जैसे मेरे पास आए 3-4 दिन हो गए, मैंने उनको समझा हीलिंग से किया है और जैसे उनको एनर्जी दी अल्लाह ताला के हुक्म से, जी वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और अभी भी मेरे पास ब्लड प्रेशर के मरीज बैठे हुए हैं, काफी लोग बैठे। जी। अच्छा पीर साहब, ये आपने किया था 1 to 4 किया था सर, मैंने 1 to 4 किया था जी। तो क्या तब्दीलियां आप में, कौन सी तब्दीलियां आई थी? सर, मेरे में सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि मैं 14 साल से पीरी फकीरी कर रहा हूँ। तो एक तो अंदर मेरे जो वजूद के अंदर था, वो लालच था बहुत ज्यादा। हाँ, सही। और दूसरी ये था कि वो ना जी, मैं थक जाता था, मेरे जोड़ वगैरह मेरे जवाब दे जाते थे, मेरा खुद ब्लड प्रेशर काबू नहीं होता। अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल हो गई। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी ये अमलियात करने वाले हैं, तावीज तागा करने वाले हैं, तो मैं सबसे ये एक तो माजरत करता हूँ कि आप ना सब ये चीजों जो हम 11 दिन 21 दिन तावीज पीने के लिए देते थे, तो फिर जाके काम होता रहा, महीना 2 महीने 6 महीने में। तो डॉक्टर अब्दुल समद के टीचर सिर्फ हमने इख्तिराम किया, और इख्तिराम के सिले में जो अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ नवाजा है, वो 10 मिनट में काम हो जाता है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके पास दिन हम पढ़ाई करते थे, अमल करते थे तावीज़ात के जरिए, और 10 मिनट के अंदर मसला हल हो जाता है। बिल्कुल सही। अभी समुदाय से बहुत जल्द और बहुत बेहतरीन हल होते हैं, और HMF से ना। जी सर। और सर, दूसरा ये कि मैंने इधर कोई 3 डॉक्टर साहब MBBS और 2 फौजी ऑफिसर हैं, एक और बंदा है, कोई 8-9 ना जी स्टूडेंट तैयार किए यहाँ से। माशाल्लाह, आपको तो पहले बहुत पहचान है, माशाल्लाह। तो हजरत, मैं ना इससे मजीद जो 5-6 है वो भी करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल इंशाल्लाह करवा देंगे, क्यों नहीं। है कि मेरी अगर आवाज कोई और सुन रहा है तो उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो पढ़े लिखे नहीं भी है तो डॉक्टर साहब के पास आए, तो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजलो करम से उनका ज़हन खुल जाता है और पढ़ाई में भी वो लग जाते हैं। और सिर्फ हमारी ये कमजोरी है डॉक्टर साहब कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। हाँ, यही बात है। चलो, इंग्लिश ज़रूरी तो नहीं होती है ना,
تو انگلش کوئی ضروری نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو ہمارے جو اردو زبان ہے اتنی خوبصورت ہے, اتنے اچھے ہیں. اچھا اب تو انشاءاللہ اچھے میں آپ کہاں پر ہوتے ہیں؟ اچھے میں کس جگہ؟ حضرت نواب پورہ سید بابا شاہ کمال کا دربار بالکل میرے نزدیک ہے. بالکل 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 دیکھا ہوا ہے. اچھا 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 ماشاءاللہ. میرا جو گھر ہے نا جی نیچے 3-3.5 مرلے کی جگہ میں نے پورا حال بنایا ہوا ہے اسی مقصد کے لیے کہ لوگ میرے پاس آتے تھے دم درود کے لیے. تو اب یہ ہے کہ اس سے نا جی لوگ بہت زیادہ ہو گئے, تو رات کو 11-12 بج جاتے ہیں مجھے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو نا سکون ملنا شروع ہو گیا. بالکل میں 41 دن بلاتا تھا, تعویذات دیتا تھا, وہ 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ ہے کہ یہ ہم آپ کا بہت احسان مند ہیں, اللہ آپ کو زندگی دے. اور مجھے یہ بھی خواہش ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہر ہاسپٹل میں آپ وزٹ کریں, اور انشاءاللہ جس ہاسپٹل میں جائیں گے تو سارے مریض ٹھیک ہو کے گھر چلے جایا کریں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے, درست کہہ رہے. میں یہی پہ بات کر رہا تھا کہ کیا جل سائنسز جو ہے یہ ہمارے دنیا میں اور ہمارے ماحول میں, ہمارے وجود میں, ہماری شخصیت میں تبدیلی لا سکتا ہے. یہی میرے سوال ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سے, اور وہ سبھی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ممکن ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں کہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی تبدیلی جو ہے نا جی, ہم لاکھوں کروڑوں روپے, میں نے پیروں فقیروں کی کسی کی میں بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا ہوں, صرف یہ ہے کہ میں نے ابھی تک 30-35 لاکھ روپے ضائع کر دیے صرف آپ کو ڈھونڈنے میں. تو آپ مجھے ملے ایک معمولی سے اس پہ نظر نیاز پہ مل گئے, اللہ نے آپ کو دے دیا ہمیں. جی آپ نے 30-35 لاکھ روپے کس چیز پہ خرچ کی تھی؟ پیروں فقیروں کی زیارتوں پہ, ان کو نظر نیاز دینے پہ, ان کو یہ کرنے پہ, ان کو خوش کرنے کے لیے. تو وہ مسئلہ جو ہے وہ آپ نے میرا صرف 8 گھنٹے میں حل کر دیا. 8 گھنٹے آپ کے پاس ہم نے پی سی ہوٹل میں گزارے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں پی سی ہوٹل میں 5 اسٹار میں کبھی نہیں زندگی میں گیا نہیں تھا. وہاں گیا ہوں تو یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا ملا اور بہت اندر اعتماد ہوا. اور یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہن میں ڈال دیے, تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں دنیا کا کام. جی بالکل 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 کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آج کل سر 100 سے زیادہ لوگ مہمان میرے پاس آنے شروع ہو گئے ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا, اور زیادہ ہو جائیں گے آپ کے پاس, تقریباً ہزاروں لوگ آئیں گے. تو سب 18 تاریخ سے لے کے ابھی تک نا چھٹی ماری میں نے, اور یہ ہے کہ بس روٹی کا ٹائم بھی نہیں مل رہا ہے اب, تو یہ حال ہو گیا جی. بالکل صحیح بات ہے. آپ اور زیادہ لوگوں کے ہیلپ کر سکتے ہیں نا, اور بہتر کرم فرمائے نا سر. انشاءاللہ بالکل. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کو ایک اچھا ٹیم بنانی چاہیے تاکہ آپ کی ہیلپ کریں. سر میرے پاس سر آصف باکسر صاحب بیٹھتے ہیں, ایک وابڈا کے ایس ڈی او صاحب بیٹھتے ہیں. وہ تو باکسر کیا نام تھا؟ آصف اقبال باکسر. ہاں بالکل. میں نے بھی کیوکیشن کیے ہوئے ہے, اور میں نے بھی مارشل آرٹ کیے ہوئے, تو کونگ فو کیے ہوئے, تو مجھے بہت اچھا لگا. میں اپنے پروفیشن سے بھی ان کا تعلق تھا, اور وہ بہت مثبت تھا آپ کی ماشاءاللہ, بہت فرمان بردار بھی تھا وہ شخص. سر انہوں نے نا ابھی تک کوئی 250 بندوں کو انہوں نے کر دی ہیلنگ, اور میں نے جو کی ہے وہ تقریباً روزانہ 100 سے زیادہ ہے. تو 18 تاریخ سے لے کے ابھی تک کرنا جی ماشاءاللہ بہت لوگ, یعنی میں نے آپ کی تصویریں بھی اپنے پاس رکھی ہیں, سب کو دکھاتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب کی نا نظر کرم سے ہوا ہے. یہ آپ کے مہربانی ہے, آپ کی محبت ہے, تو بہت شکریہ جو آپ نے اتنی محبت ہمیں اتنا عزت دی ہے. تو سر میں انشاءاللہ 5 تاریخ کو لاہور آ رہے ہیں, تو ہم نے نا یہ ساری کلاسیں اٹینڈ کرنے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ انگلش اسپیکنگ ہو, تو میں کر سکتا ہوں یہ سارا کچھ؟ نہیں, اس میں کون سے آپ یہ اس میں تو زبان آتا ہی نہیں. میرا کتنا سادہ زبان ہے, سب لوگ سمجھتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب مجھے فارسی بھی آتی ہے, اردو, پشتو اور ہندی بھی تھوڑی سی آتی ہے. ماشاءاللہ. مجھے بھی یہ زبانیں سارے آتے ہیں. میں پیار کرتا ہوں, اردو سے پیار کرتا ہوں, پشتو سے پیار کرتا ہوں, سندھی سے پیار کرتا ہوں, سرائکی سے پیار کرتا ہوں, فارسی سے پیار کرتا ہوں. یہ ہمارے ٹریڈیشنل, ہمارے جو کلاسیکل جو ہمارے زبان ہے وہ تو بولنے نہیں چاہیے. انگلش تو ضروری نہیں ہے. انگلش کوئی یہ کون سے وہ روحانیت میں آتے ہیں یا قرآن میں ہے یا کسی اور چیز میں. انگلش جو لوگ انگلش نہیں بول سکتے ان کو میں حاضر کر دوں آپ کے پاس. بالکل. جو انگلش, ہم تو دیکھیں وہاں پر آپ نے خود دیکھے کہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے,
نہیں میں نے بہت لوگوں کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بچی تھی معذور تھی, مجھے انہوں نے کہا کہ جاؤ خان صاحب پیر صاحب اس پہ ہیلنگ کرو. جیسے میں نے سمدہ ہیلنگ سے ان کی اپنا مدد کرنی شروع کی, تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب نے کیا اٹھو اللہ کے فضل سے, وہ بچی خود اٹھ کے اپنے پیروں سے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم ہے. پھر اب میں یہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ کی جتنے بھی ہمارے ملک کے ہاسپٹل ہیں یہ سب ایک ایک گھنٹے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو اپنے پاس بلائیں, اور یہ جتنی مریض جو بالکل علاج نہیں ہے سب مریض اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے اور تمام دنیا کے لوگ صحت یاب ہو جائے اور آپ کو دعائیں دے سب. بالکل انشاءاللہ, بالکل آپ ساتھ ہیں, آپ جیسے لوگ انشاءاللہ ہم اس دنیا کو بدل سکتے ہیں, اس معاشرے کو میں ایک لوگ بہت ساری چیزیں, آپ کو پتہ ہے پیر صاحب لوگ بہت سی شرک بھی کرتے ہیں, لوگ پتھروں کو پہ یقین رکھتا ہے, کسی اور چیزوں پہ رکھتے ہیں نا. جی سر بالکل ایسے ہی ہے سر. تو ہم اس معاشرہ کو یہ اس شرک سے بھی نکال سکتے ہیں کہ وہ جو سر میرے پاس کل ایک خاتون آئی کہہ رہے جی بابا جی میرے پاس بہت سخت جادو ہے. جی میں نے کہا جی آپ کہہ رہے میرا استخارہ کرو. میں کہا جی استخارہ بعد میں کریں گے, یہ دیکھو یہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کی تصویر ہے, آپ اس کی طرف دیکھو, جی اس تصویر کی طرف دیکھتے رہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو کیا بیماری ہے. تو جیسے آپ کی تصویر کی طرف وہ دیکھتی رہی تو میں نے ان کو کہا آنکھیں بند کرو, میں نے ہیلنگ دینی شروع کر دی. جیسے اس کو انرجی میں نے دی ہے تو 15 منٹ بعد کہتی ہے خان صاحب میں تو ٹھیک ہو گئی ہیں. تو میں کہا آپ کو کوئی جادو نہیں ہے, جاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دے, صحت دے دے. بہت خوبصورت. ہاں جی, لوگ ہمیں انعام سے بھی نواز رہے ہیں, دعائیں بھی دے رہے ہیں, تو بس یہ آپ کی نظر کرم سے ہوا ہے سارا. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے, ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ, تو ہم نے دنیا کو بدل سکتے ہیں, اور ہم اس دنیا کو جتنی تکلیفیں ہمارے ملک میں اتنی پریشانیاں ہیں, اتنے لوگ جو ہے نا مسائل ہیں, اور اصل میں جو ہے نا لوگ مشینی مصنوعی بھی اتنے زیادہ ہو گئے, روحانیت پہ لوگوں کا یقین بھی ختم ہو گیا نا. تو ہمیں جو ہے نا یقین دلانے کے لیے اور اس معاشرے کو یہ عجیب غریب چیزوں سے نکالنے کے لیے جو کہ وہ عجیب غریب چیزیں کرتے ہیں, تو ہمیں جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ اور اپنے آپ پہ بھروسہ, جو ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیے ہیں, ہم اس طاقتوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے نا, کال ڈراپ ہو گئے, کال ڈراپ ہو گئے. آپ دوبارہ مجھے کال کر سکتے ہیں, پلیز آپ دوبارہ کال کریں, کال ڈراپ ہو گئے. جی تو بتا رہے تھے ہم اس کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم عادات کو چھوڑ سکے اور اس معاشرے میں ایک خوبصورتی لا سکے اور انوائرمنٹ کو بہتر کر سکے. تو آپ نے عادت کو آپ نے لکھ لیے اور سارے کچھ. اب وہ لوگوں کے میں بتا رہا ہوں, ابھی اس لوگوں کی بتا رہا ہوں جنہیں نے سمدھا یا HMF یہ چیزیں ذیل سائنسز کو جوائن نہیں کیے, وہ کیسے عادات چھوڑے گھر بیٹھے, یا کسی کو چھڑوا بھی سکتا ہے. مضر اثرات آپ نے لکھ لیے, صبح شام پڑھ لیا کرو اس مضر اثرات صبح شام پڑھ کے ایک ڈیٹ مقرر کریں, کم سے کم 1 مہینہ 30 دن, کہ مثلا آج سے 30 دن بعد اس ڈیٹ پہ مجھے یہ عادت چھوڑنا ہے. اچھا, نفرت آئیں گے کچھ دنوں میں آپ اس عادت سے, جب آپ پڑھیں گے وہ مضر اثرات نا, تو عادت آئیں گے آہستہ آہستہ خود بخود, یعنی اس سے نفرت آئیں گے آہستہ آہستہ خود بخود, لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں. جب تک آپ نے اتنی شدید نفرت نہیں کیا اور اس نفرت کی وجہ سے آپ اتنے اذیتیں آپ نے نہیں دیکھے, بہت اذیتیں نہیں دیکھے, نہیں چھوڑنا. آپ نے عادت کو نہیں چھوڑنا, جاری رکھو. مثلا اگر سگریٹ پیتے رہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, جب لاسٹ دن آتے ہیں تو آپ چھوڑیں گے, آپ کو اتنا سکون آئے گا, آپ یقین مانیں, آپ کو اتنا خوشی آ جائے گی. وہ خوشی جب آپ کو مل جائیں گے تو آپ کہیں گے اس عادت پہ لعنت ہے ہمیشہ کے لیے, بس چھٹ گیا اور میں کبھی بھی نزدیک نہیں جاؤں گا, نہیں لاؤں گا. اچھا, ہو سکتا ہے پھر آپ کو کبھی جی چاہے یا کوئی ایسے ایک دم اپنی توجہ کو کسی اور چیز پہ ڈال.
چنگم لے لو یا کچھ اور لے لو، یا اگر آپ کو شوگر ہے کچھ ایسے بھی ملتے ہیں، کوئی چیز، کچھ چنے لے لو، کوئی ایسا کچھ لے لو، کچھ کھاؤ پیو، اور وہی پیسے جو آپ پہلے اس چیز پہ وہ یا خرچ ہوتے یا مقصد اس چیزوں کو، اس کو آپ لیں، کسی چیز میں ڈال لیں، ان کو صدقہ کریں، کسی کو دے دو، تو اس سے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس صدقے سے جو آپ دیتے ہیں اس سے آپ جو ہے نا ایک اور زیادہ آپ کو ایک پازیٹیو طاقت اللہ کی طرف سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو جو روزانہ آپ نے پیسے خرچ کر رہے تھے وہ ایک باکس میں ڈال دیا کرو، ہمیشہ باکس میں ڈال دیا کرو، یا اگر آپ خود ضرورت مند ہے اس پیسے کے جو آپ پہلے خرچ کرتے تھے اس عادت یا تمباکو نوشی پہ، پان پہ یا سگریٹ پہ یا کسی اور چیز پہ، وہ آپ اس میں ڈالتے رہیں، ایک مہینے بعد آپ اس کو یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اس کو اٹھائیں گے تو کافی پیسے آپ کے پاس اکٹھے ہو چکے ہوں گے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ اتنے اخراجات میں کرتا تھا، یا مثلا آپ اس عادات کو دوبارہ، اچھا ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر عادت آپ آ رہے ہیں، خدا نہ کرے کوئی ایسا عادت ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو تنگ کرتا ہے، تو وہ جو آپ نے پہلا پڑھتے تھے مضر اثرات، وہ کبھی جیب سے نہیں ہٹانا، کئی مہینے آپ جیب میں رکھو اس کو، کم سے کم 6 مہینے آپ جیب میں رکھو اس کو، اگر وہ گم ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، کوئی اور لکھے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو فوراً دیکھتے ہوئے پڑھ لو ایک بار، جب آپ پڑھیں گے تو پھر نفرت آئیں گے، آپ کو دوبارہ نفرت آئیں گے، اور یہ عادت چھوڑ دیں اس طرح کے۔ لیکن سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF سے بہت جلدی یہ کیور ہو سکتا ہے، آپ کو نفرت صرف چند دنوں میں آ سکتا ہے، اسٹوڈنٹس کو جس طرح بتایا گیا ہے اس کے مطابق کر لیں۔ تو اس وجہ سے میں ابھی یہ عادت چھوڑنے کا ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں عادات، بہت سی چیزیں ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کاہلی سستی ہے، ٹائم پہ ہم نہیں اٹھ سکتے، اس کا لکھو کہ اس کے کتنے مضرات اثرات ہیں آپ کی زندگی پہ۔ لیٹ سونا ان نیچرل ہے، غیر قدرتی ہے، اور لیٹ اٹھنا غیر قدرتی ہے، جلدی سونا قدرتی ہے، قدرتی عمل ہے، ہونی چاہیے۔ تمام مخلوقات جلدی سو کے صبح جلدی فریش ہوا میں اٹھ کے، جو آپ فریش ہوا میں اٹھتے ہیں اس کے فائدے بھی دیکھو، کیونکہ فریش ہوا صرف صبح ہی ملتے ہیں، باقی تو آپ کو پتہ ہے پولوشن کتنے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، صبح جلدی اٹھنا ضروری ہوتا ہے، تو آپ کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے۔ دن میں نہیں سونا، لیکن یہ کال ہولڈ پہ اس پہ بات کریں گے، اور مزید کیا آپ نے دوسری عادات جو ہے آپ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں ابھی یاد دلاؤں گا، کوئی نہ کوئی عادت آپ میں ضرور ہو سکتا ہے، اس کو کیسے چھوڑنا ہے، میں بہت سے عادات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو کیسے چھوڑا جائے۔ کال ہولڈ پہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی قاری عبدالغفور بول رہا ہوں، موڑ کنڈا، ضلع ننکانہ صاحب سے، جو لاہور کے قریب ہے۔ عبدالغفور صاحب بات کر رہے ہیں، ضلع کون سے؟ ننکانہ صاحب ہے، لاہور کے قریب۔ اچھا، ہاں ننکانہ، جی اچھا جی ننکانہ صاحب، جی 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 جی۔ آپ کے آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہماری موضوع آج ہے عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی کچھ عادات ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو عادات نہیں لگتے، وہ بیماری بن جاتے بعد میں، اور کیا جھیل سائنسز سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا جھیل سائنسز سے ہم معاشرے میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، بہتر مثبت تبدیلیاں کہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی جو اچھی تبدیلیاں، اور کیا جھیل سائنسز عبادات میں ہماری ہیلپ کر سکتا ہے، نماز میں یکسوئی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے جھیل سائنسز میں کیا پایا، اور یا آپ سٹوڈنٹ ہیں ہمارے نا؟ جی الحمدللہ، میں نے جھیل سائنسز کے 4 لیول کیے، اور اب تک الحمدللہ کہ میں پیسے جب سے لاہور میں نے کلاس لی، اس کے بعد آ کے لوگوں کو مختلف جو لوگوں کے مسائل تھے اس لحاظ سے ان کو ڈیل کر رہا ہوں، ان کو ہیلنگ دے رہا ہوں، تو میں خود حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میرے ہاتھوں میں اور میرے جسم کے اندر کیا کیا
وہ قوت جو ہے اس کو مطلب مجھے دے دی ہے کہ ابھی میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جب میں آیا تو رات کو مجھے کسی دوست آیا انہوں نے بلایا کہ کیسا سنا آپ نے کچھ سیکھا ہے. ان کا بچہ تھا اس کا نا ایک مشین کے اندر ہاتھ آ گیا اور وہ انگوٹھا ان کا تھا اس کے ٹانکے لگے. جب ڈاکٹر سے وہ ٹانکے وغیرہ لگا کے جا رہا ہے تو اس کا درد ختم نہیں ہو رہا تھا. مجھے بلایا تو میں نے ان کو ہیلنگ دی تو الحمدللہ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ بچہ جو تھا اس کی درد میں افاقہ ہوا اور پھر صبح مجھے انہوں نے بتایا کہ بچہ بالکل تمام رات سکون سے سویا رہا, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ کا شکر. آج سے کچھ دیر پہلے ایک ایسا نوجوان کے جو سائیکل پہ تیری وغیرہ کا کام کرتا تھا, صحیح صبح سے وہ گھر میں بیٹھا ہے تو اس کے ٹانگوں میں درد آتا ہے, میرا مکان پہ نہیں جا سکا. تو جب وہ ادھر آیا تو میں نے اس کو ہیلنگ دی اور اسی وقت میں اس کو میں نے کہا کہ اب چل کے مجھے دکھائے. وہ چلا اور کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں صبح سے آپ کے پاس کیوں نہیں آیا, میں اپنے بچوں کو روزی کما لیتا. تو اس کے بعد وہ گیا اور جا کے اپنے کام کو شروع کر دیا. تو میں نے الحمدللہ خود دیکھا کہ جب میں یہ ہیلنگ کسی کو انسٹنٹ دوسری بھی کرتا ہوں تو خود میرے اپنے اندر ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت ہوتی ہے کہ میں جس میں بہت لطف محسوس کرتا ہوں. بلکہ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے 5 منٹ یا 10 منٹ تک ہیلنگ دوں گا, لیکن میرا اپنا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کیفیت میں زیادہ دیر تک رہوں کیونکہ اس سے ایک عجیب سا طبیعت میں سکون جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. تو معاشرے میں اگر دوسرے افراد جیسے آج کل ٹینشن ہے, لوگوں کو مختلف قسم کی مطلب پریشانیاں ہیں, تو اگر دلفیصوں کے حوالے سے وہ اس سے تکلیف حاصل کریں, اللہ تعالیٰ نے جو پاور عطا کی ہے انسانوں کو اپنے اندر اس کو اجاگر کریں تو وہ بالکل بااعتماد اور پرسکون معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. انشاءاللہ ہم بہت سارے تبدیلیوں کو, بہت سارے عادات کو چھوڑا جا سکتے ہیں. لیکن جب عادات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے ذہنی طور میں ہم نے ان کو بنایا ہوتا ہے کہ یہ مجھ میں یہ کمزوری ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں صبح کو نہیں اٹھ سکتا, لیکن جب آپ سینس کرتے ہیں اس کی مشق کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے. بالکل صحیح. میں اس کام کو جو ہے وہ میں آپ طریقے سے کر سکتا ہوں. ایک آدمی ہے وہ رات کو مطلب صبح نہیں اٹھ پاتا, تو وہ اگر اپنے اندر یہ اعتماد کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ الحمدللہ میرے اندر یہ پاور طاقت ہے کہ میں صبح کو الگ صبح اٹھ جاؤں گا, تو وہ اس کو دیر تک سو رہنے کی عادت جو وہ ختم ہو سکتی ہے. اس سے بالکل درست بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا مطلب ہے ہم اس معاشرے میں, اس دنیا میں جتنا سلسلہ ہے اس کو ہم حاصل کر کے معاشرے کے اندر ایک خوشگوار ماحول جو ہے اس کو پیدا کر سکتے ہیں. گھر کے اندر اس سے بہت سکون ہے. جب آدمی کے اپنے اندر اعتماد کی کیفیت ہوتی ہے وہ سکون ہوتا ہے. صحیح. تمام معاشرہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سکون ہے. تو دراصل جو انسان کے اندر کی پاور ہے, جب آدمی کے اندر اعتماد آتا ہے تو پھر وہ ہر سطح پہ اس کو جو ہے وہ دنیا جو ہے یہ اچھی لگتی ہے, جینے کو دل چاہتا ہے, لوگوں کے ساتھ اپنے دکھ پر جو ہے وہ شیئر کرنے کو دل چاہتا ہے. الحمدللہ کہ جب سے میں نے بھی کیا تو میں نے کافی عرصہ سے میری اپنی ایک تلاش تھی مجھے کہ کوئی ایسی روحانی شخصیت مجھے ملے کہ جو اس مادی دنیا سے ماورا ہو. بچپن سے لے کر میں اس سلسلے میں چلتا رہا, مختلف چیزیں بھی کیے, مختلف لوگوں کے پاس گیا بھی, لیکن الحمدللہ وہ میرے ایک دوست صاحب جو انٹرنیٹ پہ انہوں نے دیکھا اور مجھے بتایا سر آپ کی خاص پوری ہونے والی ہے, تو مجھے انہوں نے بتایا. تو میں نے ہر ٹی وی پہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھا, تو پھر میں ایک حکیم صاحب ان سے استاد میرے حکیم عبدالرحیم صاحب ان سے ذکر کیا کہ یوں ایسے مجھے پتہ چلا, تو میں کہ آپ ضرور وہاں سے پہنچے اور ان سے حاصل کریں, پھر دیکھیں اس کے کیا رزلٹ ہے. تو الحمدللہ کہ جب سے میں وہ کر کے آیا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک نئی دنیا جو ہے اس کو آباد کروں اور سب لوگوں کو کچھ دل جو ہے ان میں شامل ہوتے ان کی کیفیت کو چینج کر دوں. بہت اچھا, بہت اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں دے. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سارے تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور بہت سے مسائل کو عام معاشرے میں اور اس میں, اور عادات, واقعی آپ نے عادات کی بات کی. ابھی میں ناظرین سے یہی بات کر رہا تھا کہ عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے سمدائی علم کے ذریعے. اگر آپ سے عادات چھوٹ نہیں جاتے تو آپ آئیں ذیل سائنسز جوائن کریں. عادات کو کیسے انسان کے اپنی باڈی کے اندر جو ہے, آپ یقین جانے کہ جب سے میں نے وہ خلاف کر کے آیا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے کوئی بہت سارا جو ہے نا پاور والا وہ ٹرم کیا وہ میں نے استعمال کیا, مجھے اپنی باڈی کے اندر وہ پاور
जिस्म के अंदर फील होती है, महसूस होती है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया, मतलब वो यूज कर लिए कि जिसके मेरे अंदर ये एनर्जी आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर दूसरे लोग भी आते हैं तरफ इस सेल्फी को सीखते हैं तो वो अपने अंदर इसकी बहुत सी मुस्बत पहलू जो है उनके अंदर वो उजागर होंगे और बहुत सारा इत्मीनान उनका बहाल होगा। तो मैं तो मसला बल्कि हर एक को देता हूँ कि अगर हो सके तो ये किसी का खलक को तो अमल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अपनी सेहत के हवाले से भी कुछ अब करता है तो उसकी रात के ऊपर उसकी जाती तौर पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम ये देखे पिछला एक कॉलर था आपसे पहले, एक पीर साहब हमारे स्टूडेंट है, लाहौर एचरे में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप कहो करीब है, बिल्कुल करीब है, इम्कान करीब है, सही है। तो वो एचरे में है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मसलन मैंने 35 लाख रुपए खर्च किए, 30-35 लाख रुपए मैंने खर्च किए इधर उधर जाके कि मुझे कुछ मिले। तो वो मैं कभी 5 स्टार होटल में कभी गया ही नहीं, पीसी होटल कभी देखा ही नहीं। जब मैं वहाँ आया तो मैंने देखा आपको, और आप मैंने देख, क्योंकि पहले उन्होंने मुराकबे किए, मश्क की होते, पहचान लेते हैं ना इंसान को। तो वो उन्होंने जो वो फीलिंग थे वो देखे। मैं तो उनका वो बेचारा का इतनी वो है दाढ़ी है और मैं तो उनके बिल्कुल बच्चा, एक छोटा बच्चा लगता हूँ मैं उनके लिए। लेकिन वो इल्म की अपने अपने एक होते जो अल्लाह अता करते हैं इंसान को, ये सब कुछ अल्लाह करते हैं। तो वो आज बता रहे हैं कि मैंने यानी उनके शागिर्दों ने, उनके साथ थे एक और शख्स भी था, तो उन्होंने वो इलाज किए, कहते 100 लोगों का उन्होंने इलाज किया, 100 का मैंने किया, पता नहीं कितना उन लोगों ने किया। यानी अगर चंद दिनों में 200-300 लोग क्योर हो सकते हैं, क्या ये पूरा माशरा को हम इस मुसीबतों से नहीं निकाल सकते हैं अल्लाह की मदद से? तो जरूर निकाल सकते हैं, अल्लाह ताला ऐसी पावर इंसान को अता करता है। मैं फिर यहाँ पे एक अपना वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जी, कि आज कुछ दिन पहले एक ऐसा बेचारा दुकानदार जी मेरे सामने आके कह रहा था, करता मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है लेकिन बैठा रहता हूँ सारा दिन, काम कर जो है ना वो नहीं होता मेरे पास। रो रहा था बेचारा, जो 100-200 जो है ना वो दुकान से सेल होती है। तो मैंने अलग से उसको बुलाया, नमाज के बाद उसको हिला दी। तो मैंने कहा कि शाम को आपने मुझे आके बताना है कि आप पे कितना अल्लाह का करम हुआ। अब वो जो 100-200 रुपया मतलब दिन को कमाता था, वो शाम को आके मुझे कहना करता है अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से 2000 रुपए मुझे वहां से मतलब जो सेल हुई प्राप्त हुई। माशाल्लाह। अच्छा, आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं समुदाय लिंग एनर्जी को क्लिनिक में होना चाहिए? मैं अभी तक जो सीख किया तो मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह फिसबिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। बहुत ऐसी खास है कि मुझे कुछ अल्लाह ताला कुछ अता करे, मैं इसको अल्लाह ताला की मखलूक के दुख दर्द को बांटने के लिए इसको मैं अपना ये मेरा जज्बा है। आप क्या समझते हैं कि लोग जो है ना, कुछ लोग ये करते हैं कि वो पैसे देते हैं लोगों को, ये वो, क्या ये बहुत बड़ा सवाब नहीं है कि किसी के आपके बगैर साइड इफेक्ट के किसी के दर्द दुख दूर हो जाए? ये बड़ी सदका है कि नहीं है? है ना, कोई शक वाली बात नहीं। हम पैसा तो दे देते हैं लेकिन किसी इंसान को वो सुकून नहीं दे सकते। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त। अब देखिए, एक आदमी आप उसको 1000 रुपया दे देते हैं, लेकिन वो बेचारा रात को जाके जिससे करवटें बदल रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से अगर आप उसको ये पावर उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसको ये पावर दे देते हैं, बिल्कुल इसका मतलब ये है कि ज्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि वो क्या, कोई एक कहानी है कि एक शख्स मछली दे रहा था, एक शख्स को हर रोज दे रहा था खैरात ना, कि चलो सदका है दे दो, खैरात है दे दो रोजाना। एक दिन वो मछली दुकानदार के पास मछली नहीं थे, जब वो फकीर आया था उनको वो मछली नहीं मिले तो वो बड़ा गुस्से में आ गया था, बहुत परेशान हो गए, क्योंकि आदत हुआ था कि आज मैं क्या करूँगा, आज तो मछली नहीं है तो मैं क्या खाऊंगा, मैं किस तरह की। तो एक और आदमी वहाँ पर खड़ा था, उन्होंने कहा था कि इनको मछली पकड़ना सिखा दो, मछली खिलाना छोड़ दो। तो दुकानदार ने बुरा माना, आप मुझे सदकी से और इस चीज़ों से, मुझे खैरात से आप मना करते हो, क्यों ऐसा करते हो?
تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو مچھلی پکڑنا سکھا دو، مچھلی کھلانا چھوڑ دو، تاکہ ان کے ہر شام سیر ہو، آپ کا احتیاج محتاج نہ ہو۔ تو جیل سائنسز آپ کیسی مثال دے سکتے ہیں جیل سائنسز کو؟ بالکل یہ درست آپ نے کہا کہ جیل سائنس جو ہے وہ انسان کو اپنے پاؤں پہ لا کرا کرتی ہے، کہ بجائے آپ ساری زندگی کسی کے محتاج رہیں، کسی کے محتاج بنے رہیں، تو جیل سائنس آپ کے اندر وہ پاور جو ہے وہ دے دیتی ہے، یا آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، اور وہ اپنے مستقبل کو خود جو ہے وہ آگے لے کے چلے، خود کامیابی جو ہے اس کو ڈھونڈ دے اور کامیابی کے راستے نکال لے تو آگے چل کے وہ کامیاب ہو۔ تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا جیل سائنس میں آ کے، میں نے سیکھا ہے۔ اور بہت سے شاید قارئین کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہو کہ میرے اپنے ذہن کے اندر بہت سارے سوال تھے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور لیکن میں نے جب ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اور آخر سے میں نے ان کی گفتگو سنی، تو اس کے بعد مجھے اپنے ہر سوال کا جواب دیا، وہ خود اس سے ملتا رہا، انٹرنیٹ میں آپ کو پروگرام دیتا رہا، تو جو میرے سوال پیدا ہوتے تھے الحمدللہ بہت حد تک ان کے سوالات مجھے اور ان کے مطالعہ کرنے سے آپ کی گفتگو سننے کے بعد مجھے مطلب وہ میرے سوالوں کا جواب مل گیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، مثلا وہ جیسا کہ دین میں ان کی اجازت نہیں ہے اس چیزوں کے، جس طرح وہ شرک والی باتیں ہوتی ہے کہ آپ پتھر پہ یقین رکھو، آپ کسی اور چیز پہ یقین رکھو، اور اپنے آپ کو بھول جاؤ، یا اللہ کے بھروسے پہ، اللہ پہ اتنا وہ نہیں ہوتا ہے جتنا دوسری چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جیل سائنسز میں جب ایک انسان آتے ہیں، کیا وہ اس چیزوں سے نکل جاتے ہیں نا، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ پہ نا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، بالکل، سوائے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سبب پیدا فرما دیے، سبب بالکل صحیح، بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبب پیدا فرما دیے۔ اب دیکھیں، روٹی جو ہے نا وہ انسان کے آگے پڑی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے کھلاتا وہی ہے، لیکن آپ اس کا ٹکڑا جو ہے وہ توڑتے ہیں، توڑ کے پھر منہ کے اندر رکھتے ہیں، پھر جا کے آپ کا پیٹ بھرتا ہے۔ آپ روٹی کو آپ آگے رکھ کے بیٹھ جائیں، کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کھلا دے گا، تو یہ سبب تو کوئی نہ کوئی ہمیں مطلب وہ اختیار کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اور طرف سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسے طاقت ہے اللہ کی علاوہ آپ کرتے ہیں، تو وہ حقیقت سے ناواقف ہے، چونکہ کسی دوسرے کو معبود مان کے اگر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے تو پھر وہ غلط ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، اور اس کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کے فضل اور اس کی رحمت سے، اس کے حدیث کے صدقہ سے یہ آج لوگوں کو یہ طاقت ہمت جو ہے وہ رسل ہو رہی ہے، تو درپردہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ اسی کی طاقت ہے، اس سے یہ شرک نہیں ہے، اور اس کو نیت نمبر میں اللہ تعالیٰ کی طاقت جو انسان کو اللہ نے دیا گیا ہے، تو وہ سب سے اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیے ہیں، اس لیے صرف اللہ پہ اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنی چاہیے، باقی چیزوں کو چھوڑنی چاہیے۔ علم فرض ہے ہم پر، ہر جگہ پہ فرض ہے، مرد عورت پہ فرض ہے، سیکھنے چاہیے، جیل سائنسز جیسے علوم سیکھنے چاہیے، جو انسان اپنے آپ کو جان لے اور اپنی دنیا کو جان سکے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں بات یاد آ رہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، ہاں تمہیں چین جانا پڑے، تو اگر اس سے مراد یہ قرآن و حدیث کا علم ہی ہوتا تو سب کچھ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر، قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں، لیکن اس وقت آپ سے مراد یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو دوسرے علوم ہیں، جیسے سائنس ہے، یا دوسرے ایسے بے شمار علوم ہیں، اس لیے فرمایا کہ علم سیکھو، خواہ آپ کو چین جانا پڑے، پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ صرف قرآن کے احکامات یا یہ سارا کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، تو آپ یہ نہ فرماتے کہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اس لیے جہاں سے بھی آپ کو علم ملتا ہے جس سے انسانیت کی فلاح ہو سکتی ہے، اس کو ضرور سیکھنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو تکلیف بھی اٹھانا پڑے تو اس کو اٹھا کے جائیں اور سیکھیں، اس کو لازمی سیکھنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کہی، اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں دے، اور انشاءاللہ اس دفعہ میں آ رہا ہوں اور آپ
لاہور پلیز تشریف لے آئیں اور دوسرے لوگوں کو بھی تیار کر کے ساتھ لے آئیں کیونکہ یہ ہمارا ایک ڈیوٹی بنتا ہے, فرض بنتا ہے. اس معاشرے کو ہم نے بہت سے کچھ. میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جو میرا خواب تھا کہ مجھے ایک ایسے شخص سے ملا دیا ہے کہ جو میں سوچا کرتا تھا کہ کبھی چونکہ مادی علوم جو ہے نا وہ دن ب دن ترقی کر رہے ہیں اور بہت جلدی سے پھیل رہے ہیں اور روحانی علوم جو تھے ان کی ایک تشنگی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے کہ اس میں بہت سی ریاضات چل وغیرہ اور کرائے جاتے تھے, مراقبے کرائے جاتے ہیں, لیکن آپ تو چند گھنٹوں کے اندر انسان کو ایسا ٹیون کرتے ہیں, اس کے اندر وہ ایسی طرح کر دیتے ہیں جو خود میں نے فیل کی کہ ایسا تصور میں بھی نہیں ہے. اور میں چاہتا تھا کہ کاش کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ جب روحانی جو ہے وہ اس مادیت کے مقابلے میں اتنی ترقی اور اتنی جلدی انسان اس سے فائدہ ہے. بہت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری زندگی میں موقع مجھے دکھا دیا. بہت شکریہ, آپ کی باتیں بڑے اچھے ہیں. جی چاہے بہت سی باتیں کر لوں لیکن دوسری کالز بھی ہولڈ پہ ہے اور مجھے ناظرین کو وہ عادت چھوڑنے کا بھی بات کہنی ہے اور ضرور پروگرام دیکھیے گا تاکہ عادت چھڑوانا کیسے کیا جائے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو یہ ہیں کہ عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں وہ ہم نے بتا دی ہے, لیکن عادات کون سے عادات ہے. ہو سکتا ہے آپ کو عادات کوئی چیز نہ لگتا ہو کہ یہ عادت تو نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی ہے. مثلا لیٹ اٹھنا یہ تو عادت ہی نہیں ہے, لیٹ سونا یہ تو عادت ہی نہیں ہے, یا مثلا غصہ کرنا یہ تو عادت ہی نہیں. غصہ تو غصہ ہوتا ہے, یہ عادت بن جاتا ہے. ایک بار آپ نے غصہ کیے تو عادت بن جاتا ہے, دوسری بار آپ نے غصہ کیے تو عادت بن. غصہ کو خدا را کم کرے, اور غصہ کیسے کم کرے, اس عادت کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. جیسے میں نے بتا دیا آپ کو اسی کے مطابق کر لو, سیم ایسا ہی کہ وہی مضر اثرات اسے خالی لکھو اور پھر اگر سمداد کیے ہوئے یا چمک کے اس کو میگنیٹائز کریں وہ خود ہی جلد ہو جائیں گے. اگر نہیں کیے تو کم سے کم 30-35 دن آپ ٹائم دے دو ان کو, اور وہ 30-35 دن میں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں, اس چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں. اب عادات یہ بھی آ سکتا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ, مثلا ہم ہر انسان کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں, نیگیٹو کرتے ہیں, نیگیٹو سلوک کرتے ہیں, چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک بری عادت ہے. ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ برا کیسے کریں, کوئی چیز چھینا جائے کیسے, اور وہ کہتے ہیں کہ چھینے نہ تو زندگی نہیں ہو سکتا ہے اور چھیننے سے زندگی ہو سکتا ہے. یہ بات آج کل بہت غلط ثابت ہو گئی ہے. وہ لوگ جو دین مذہب پہ یقین نہیں بھی رکھتا ہے اس کے لیے بھی یہ عذاب بن چکے ہیں. یہ ایک غلط وہ ہوا ہے. ان میں اتنا سٹرس, ٹینشن اور ڈپریشن آ چکے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بیماریاں اس میں بھری ہوئی ہے. تو اس وجہ سے عادت غصہ بھی ہے, عادت جلیسی بھی ہے. جلیسی کی عادت کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اس کے بھی مضر اثرات لکھو. عادت جو ہے نا, کوئی آپ کو یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, آپ کو کسی بھی غلط کام کے لیے یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو علم ہونی چاہیے کہ میں استعمال ہو رہا ہوں اور یہ مجھے کمزور سمجھ کے استعمال کریں. تو وہ عادت, اس چیز کو وہ آپ کی پھر عادت بن جائیں گے, دوسرے لوگ آپ کو یوز کرنا شروع کر دیں گے, اور پھر زندگی میں آپ اشرف المخلوقات کے ناطے نہیں ہوتے ہیں, آپ ایک بہت ہی مضر انسان بن جاتا ہے اپنے لیے اور اپنے ماحول کے لیے. یہ عادات کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, یہ بڑی ضروری ہے. ابھی اس پہ بات کرتے ہیں, کال کافی دیر سے اور پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محترم میں علی شبان بول رہا ہوں, سمڑیال ضلع سیالکوٹ سے. جی بہت اچھا, سیالکوٹ سے کال آئے, واہ بہت زبردست. میں نے ایک گزارش کرنی تھی انتہائی عقیدت کے ساتھ اور انتہائی محبت کے ساتھ. جی بالکل, پلیز بتائیں. میرے سر بہت مسئلے تھے, اپنا مجھے ڈپریشن تھا, سٹریس تھا, فیئر تھا, اور مجھے بڑے مسئلے تھے جسمانی اور اعصابی سارے. ہاں جی سر میں نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا تو میرا وہ بڑا دماغ سے ملاقات کروں, کچھ علاج کروں,
پھر سر میں نے لاہور میں آپ کا سیشن میں نے جوائن کیا. جی جی بہت شکریہ, بہت اچھا بہت اچھا. اس کے بعد مجھے جو میں نے فیل کیا اس کے بعد میں الحمدللہ مالک بنا, میں نے اپنے گھر علاج کیا, ان کو ماشاءاللہ بڑا افاقہ ہوا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو. سب سے بڑی بات سر میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک چھوٹا سا بزنس تھا, تو اس بیماری کی وجہ سے میں سارا دن لاہور میں کبھی شام ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا. جی جی بالکل. اس حوالے سے میرا کاروبار بھی سارا ختم ہو گیا. جی جی میں نے میڈیسن بہت زیادہ لی, اس میں زیادہ وہ نفسیاتی تھی, میں سویا رہتا تھا, سارا معاملہ تھا. ہاں ہاں الحمدللہ آپ سے جب میں نے جہاں پہ علاج کرایا وہاں پہ ایڈمشن لی وہاں پہ, اللہ کا شکر ہے. سارے مسئلے سر یہ اپنا لاہور میں تھا جب سیشن. بہت اچھا. آپ نے کیا نام بتایا؟ علی شعبان سر. علی شعبان صاحب, میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا جلد سائنسز کے ذریعے ہم معاشرے میں مثبت تبدیلی, اپنی شخصیت میں مثبت تبدیلی, اپنے ماحول میں, اپنے گھر میں اور اپنے اس معاشرے میں کیا ہم مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں, اور بری عادات کو اور بیماریوں کو, جیسے بیماریاں ہیں یہ چیزیں ہم جس طرح کے انسان کو ہوتے ہیں نا, کچھ کوئی چننے کی کوشش کرتا ہے, کوئی کچھ اور کے ایسے تنگ نظری ہوتی ہے, حسد ہوتی ہے, کن ہوتی ہے, جلسی ہوتی ہے, بغض ہوتی ہے. کیا یہ چیزیں, یہ عادات ہم چھوڑ سکتے ہیں جلد سائنسز کے ذریعے؟ ابھی یہ چھوڑ سکنا تو بڑی دور کی بات ہے. میں بڑے سالوں سے 30-25 سال سے روحانی شخص کی تلاش میں تھا, تو الحمدللہ وہ اس وقت میں آپ روحانی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم, آپ مجھے مل گئے, آپ نے مجھے سارا کچھ دیا. تو اس کے بعد غصہ نام کی مجھے کوئی چیز نہیں رہی. بہت شکریہ, بہت اچھا. یہ دن کرتا ہے کہ میں ساری محبت بانٹوں تو سب کچھ یہی کروں. باقی سر وہ آپ کے ایک پروگرام میں سنا تھا کہ آپ کے بارے میں کچھ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں, میں تھوڑا سا اس پہ اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں. کیا کیا تھا سر؟ کچھ آپ کے نا منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ 100% مثبت ہے. ٹھیک ہے جی. جی بالکل بالکل, یہ تو کوئی شک. کچھ دوسرے چینلوں میں سنا آپ کے بارے میں کہ دیکھیں کہ آپ نے جو سمدہ انرجی آپ نے سب کچھ وہ کیا نا, جی جی, آپ نے اس کو اپنے نام سے کشید کیا ہے. تو اپنے نام سے تو دیکھیں یہ تو میرے نام سے نہیں ہے, میرا نام تو عبدالصمد ہے. اور اگر میرا نام تو عبدالصمد ہے تو یہ تو سمدہ تو ایک بہت پرانا, ایک بڑا مقدس نام ہے جو کہ مقصد شفا کا. جی بالکل. مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ سن کے, وہ کچھ فون تھا ایک عورت کچھ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں, تو میں نے بات کی, میں ڈاکٹر صاحب پہلے کہتے میں, اور ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ شروع ہر طریقے سے اللہ کا نام, اللہ کو رسول کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. بالکل اللہ کی طاقتیں ہیں, وہ ایک سیاسی کا بنائی ہے, پر اس نے ہمیں بڑا ہم پہ اثر کیا. تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ جو منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو میں ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کدھر راستہ دکھائے, تو اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں. آپ تبلیغوں کا علاج کرتے ہیں. اچھا, تھوڑے سے جلسی بھی ہوتی ہے لوگوں کو, اور کوئی جلس تو کوئی میرے بہت پیار کرتا ہے, پورا معاشرہ, پورا پاکستان, پوری دنیا میرے سے پیار کرتا ہے. میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں, میرے سے پیار کرتا ہے, اتنی پیار کرتا ہے لوگ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میرے سے ایسا بھی پیار کرتا ہے لوگ کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ تو آپ 100 بلڈنگ کے اوپر سے نیچے گرا دو تو وہ گرا دیں گے. میرے پاس ایسے لوگ ہیں, لیکن میرے کیوں آپ سے چاہنے والے ہیں جنہوں نے آپ سے فیض دی ہے, جنہوں نے ان مسئلے کو جو لاکھوں پہ بتا کہ میں سارا تباہ کر کے حاصل کرتا تھا, آپ نے اس کو 10 منٹ میں ہمارے اندر منتقل کر کے سب کچھ ہمیں وہ سکون دیا. اب ہم نے پاور, ہم نے طاقت ہے, ہم اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ خوشی سے کرتے ہیں, کاروبار اچھا کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, ہم یہ سارا سبق دوسروں کو دکھا رہے ہیں. وہ غریب بندوں کو ہم سارا علاج کر رہے ہیں, فری میں کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کو شفا مل رہی ہے. تو اس سے خوشی والی بات ہماری زمین کو کیا مل سکتی ہے؟ میں جس جذبے سے اس ملک میں نکلا ہوں, میں دنیا میں, تو وہ میرے ساتھ دینے چاہیے نا, میرے ساتھ دینے چاہیے, میرے لوگ میرے ساتھ دینے چاہیے نا. لیکن میرے پاس کیوں برائی کرتے ہیں, وہ کیا وجہ, کیا مسائل ہے لوگوں کو, کیوں میرے ساتھ نہیں دے رہے؟ اب میں نے اس دنیا میں اتنا کچھ کیے ہے, میرے ساتھ کوئی نہیں دے رہے, کیوں؟ کیا وجہ اس کا, کیا مسئلہ ہے؟ ان کو وہ لالچ ہے پیسے کا, اور ان کو لالچ ہے وہ اینٹی سوشلسٹ ہوتی ہے. تو جو بھی اگر کسی بھی چینل پہ آپ نے سنا ہے تو پلیز آپ مجھے اس چینل کا نام بتا دے. مجھے صبح سویرے مایا کے ساتھ یہ فون تھا, تو اس میں مجھے خاتون تھی کوئی, مجھے نام کا نہیں ان کا پتا,
تو وہ کچھ کہہ رہی تھی کہ سمدان نے خود کے نام سے یہ سارا کیا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس معاملے میں. ہاں ہاں بالکل. یہ مائنڈ سائنسز کے جو لوگ ہیں نا، وہ جو عروج ہے نا مایا کے ساتھ نا، انہوں نے بات کہی ہوگی. وہ میرے سے بہت جلس ہے وہ لوگ. اور سمدھا اگر میں نے اپنے نام سے کیے ہے تو بھی کوئی مسلمان کا نام ہے نا، کوئی سیہائی کی، کوئی چکوری، کوئی اور چیز، کوئی منتر نہیں رکھا، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتے. ایک مسلم سے ایک اینٹی سوشلسٹ لوگ ہیں یہ لوگ. ایک مسلم سے اگر کوئی اس طرح کے اگر ایک مسلمان نے کچھ دریافت کیے ہیں، اس کو ان کو تکلیف ہوتے ہے، اور ان کو تکلیف نہیں ہوتے ہیں جو کہ وہ سیائی کی چکوری منتر جو چیزیں ہیں وہ جو پڑھتے ہیں. میں نے کوئی جاپانی نام نہیں رکھا اس کا، اس لیے تکلیف ہوتے ہیں. مسلمان کہتا ہے کہ آواز کی روحانیت ہے. سر میں چھوٹی سی گزارش کروں کہ اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس پر ترقی دے گا جو جانت کرتے ہیں. سر آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک آپ کو پوری تاریخ اٹھا لیں دنیا کی کہ جس نے بھی حق کی بات کی، سچ کی بات کی، اس کے مہارت زیادہ پیدا ہوئے ہیں. اب بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ میں ایسے باتیں کبھی کبھی لوگوں سے سنتا ہوں تو میں جس سچائی سے چل رہا ہوں اس دنیا میں جس سچائی سے میں نکلا ہوں، میں نے اتنی قربانیاں دیے ہیں. میرے تحریریں دیکھ کے، میری بکس دیکھ کے، میں پورے زندگی بچپن سے ابھی تک میں ریسرچ میں ہوتا ہوں، تو میرے ساتھ دینے چاہیے نا. اور یہ لوگ مجرم ہیں جو جس چینل کے آپ ذکر کریں، سما ٹی وی، وہ لوگ مجرم ہیں کہ اب کسی کی برائی کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اپنی چینل پہ نہیں بلانی چاہیے. صحیح بات ہے. ایسے لوگوں کو جو ہے نا اپنے چینل پہ نہیں بلانے چاہیے کہ میں نے دنیا میں اتنا کچھ، مجھے سراہنے چاہیے، اس کو مجھے تشویق کرنی چاہیے، مجھے ایوارڈز دینے چاہیے نا. لیکن وہ کیوں میرا برائی کرتا ہے؟ کیوں؟ میں نے کیا کیے ہے ایسے؟ کون سا کوئی غلط میں نے سے اتنا پیار کرتا ہے دنیا میں. تو یہ جو ہے نا اس کو وہ لوگ بیمار ہیں. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ بیمار ہے. وہ کیسی سکسس کی بات کر سکتے ہیں آپ بتائیں؟ جن کے اپنے وہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، جن کے اپنے وہ بیوی پاس نہیں ہوتے، جن کے اپنے بچے پاس نہیں ہوتے، وہ کامیاب، وہ شخص کامیاب ہے؟ کوئی جو گھر سے کامیاب نہیں، وہ کیسے باہر ہوگا؟ جو گھر آپ نے کامیاب نہیں کیے ہیں، جو آپ اپنے کامیابی کو آپ نہیں سمجھتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو نہیں سمجھتے، وہ لوگ کامیاب ہیں؟ بالکل نہیں سر. اپنے لوگوں کو آپ سے دور ہے، اور آپ نے دوسروں کو بنائی ہوئی ہے. کس طرح کی دنیا باتیں کرتے ہیں آپ کے پیچھے، اور آپ اتنے لالچ میں آ گئے ہیں، اتنی عمر میں اتنے لالچ میں. اپنا سمجھا مرضی اپنا دینے کے بعد آپ بلیو کریں کہ وجود میں ایسا جاتے ہماری روح بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. ہمارا غصے کا بالکل نہیں ہے. دل یہ کرتا ہے اللہ کی عبادت کریں، اس کے مردوں کی خدمت کریں، تو یہ سب کچھ ہمیں آپ کی فیض ملا ہے. یہ ساری چیزیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن آپ ہمارے لیے ذریعہ بنے ہیں. ہم بیماریوں سے بچ گئے ہیں، اور ہمیں اس کی اب دوائی میرے پاس جیب میں ہوتی تھی، میرے گھر میں گراہک بڑے ہوتے تھے دوائیاں سے. پھر اب میرے پاس کسی قسم کی بری گولی نہیں ہوتی. الحمدللہ تعالیٰ مجھے شفا دی ہے. تو یہ سب اللہ سے کرنا، اور آپ کا سارا وسیلہ اس کے ساتھ ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. سوری میں تھوڑے سے جس جذبے سے میں نکلا ہوں اور جس جذبے سے میں کام کر رہا ہوں، مجھے اپریشیٹ اس میں برکت دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، عمر عزت عطا کرے. سر آپ غریبوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے آپ سارا شفا ہیں، اور بڑا کرم ہے سر اللہ تعالیٰ کا آپ پہ ہم پہ سر. انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، اور ہم تمام پاکستانی میرے ساتھ ہے، تمام معاشرے کے لوگ میرے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں. ہم ایک دوسرے کے ہیلپ کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تو سوری میں تھوڑے سے جذباتی ہو گیا تھا، اور کیونکہ وجہ یہ ہے مجھے میرے جیسے شخص کو نہ تو رونا آنا چاہیے نا، لیکن میں جس جذبے سے بچپن سے جو میں نے یہ کچھ سارا کچھ کیے ہوئے ہے، میں نے جو بچپن سے یہ سارا کچھ اتنی محنت میں نے کی، اتنی ریسرچ کی ہے، میں نے کروڑوں پیسے اس پہ خرچ کیے. میں اپنے ریسرچ کے پیچھے بھائیوں سے پیسے لے کے میں خرچ کرتا رہا. میں ابھی بھی بھائیوں کا ابھی بھی میں قرضدار ہوں. میں اس کے قرض نہیں چکا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ فیسیں زیادہ لے لے، ہماری قرض دے دے، ہمارا یہ کر لو وہ کر دو. لیکن میں پیسے لوگوں سے لیتا ہوں، اکٹھا کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو یہ چیزیں آپ تک پہنچا دوں. میں نے کبھی لالچ نہیں رکھا ہے،
کبھی بھی نہیں کیے اس طرح, کبھی کسی کی برائی آن ایئر نہیں کیے, لیکن ایسی جب کوئی کہتے ہے کہ ایسا نام لیتے ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. اور ایسے لوگوں کو کسی بھی پروگرام میں میڈیا والوں کو چاہیے کہ نہ بلائیں, کیونکہ یہ ایک معاشرے کا برائی ہے جو ہم کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اس طرح کی برائی کرتا ہے, آپ بتائیں وہ کامیابی کیسے سکھا سکتا ہے کسی کو؟ وہ کون سا کامیابی ہوگی؟ کیسی کامیابی ہے؟ مجھے تو اس کامیابی کی حیرانگی ہے کہ وہ لوگ کیسے پاس آتے ہیں ان کے پاس, وہ کامیابی کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اسٹوڈنٹ بالخصوص ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آئیں, اور ایسے لوگ جو ہے نا جلس ہوتی ہے, ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. خدا پہ بھروسہ رکھے, اللہ پہ بھروسہ, اور یاد رکھے پہلا جان لے انسان کو پھر کام کرے. پہلا جان لے ایک بار, پہلا ایک شخص کو صحیح طریقے سے جان لے, پھر ایسا کچھ سیکھے, ورنہ آپ کے پتہ نہیں کیا مسائل آپ کے لیے ہو سکتا ہے. میں نے دنیا میں کیا کیا ہے اور کس جذبے سے, کس کیا پیار محبت سے انسان سے باہر میں نکلا, اور میں نے کوئی لالچ نہیں رکھا, ہر کسی کا خیال رکھا, ہر کسی کے ساتھ محبت کیے, پیار کیے, اور بڑے کھلے دل سے میں نے نالج ٹرانسفر کرنے کی کوشش جو اللہ نے مجھے دیا تھا. تو اگر آپ میرے ساتھ نہیں دے رہے, مائنڈ سائنسز والے میرے ساتھ نہیں دے رہے, اور آپ کے جو ہے نا یہ سارے اگر میرے ساتھ نہیں دے رہے, میں کیسے اس معاشرے میں رہوں گا؟ اس معاشرے کے لیے میں کیا بنوں گا میں آپ بتائیں. تو اس لیے اگر کوئی شخص سکسس بھی سکھاتے ہیں, وہ پازیٹیوٹی بھی سکھاتے ہیں, دین بھی سکھاتے ہیں, اور وہ اس طرح بات کرتے ہیں, وہ مذہبی نہ مذہب کا ہو سکتا ہے, نہ دین کا ہو سکتا ہے, نہ اخلاق کا ہو سکتا ہے, نہ انسانیت کا ہو سکتا ہے, اور نہ وہ ناکام انسان ہے, ناکام ترین انسان ہے. وہ اس سے کچھ نہیں سیکھنی چاہیے انسان کو. کامیابی آ جائے میں دکھاؤں, میں نے الحمدللہ کیا کامیابیاں میں نے حاصل کی ہے, اب سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہاں سے میں اٹھا اور کہاں تک میں پہنچا. اللہ میری مدد میرے کرتے ہیں, میرے ساتھ ہے. میں اکیلا, بالکل اکیلا بھی ہوں. تو میں اگر اللہ نے زندگی دی ہے, دیکھ لینا یہ ساری چیزیں اس جلس لوگوں کے بند ہو جائیں گے, میرے چلیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لینا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چلو ہم اس باتوں کو چھوڑ دیں, یہ جیلسی کی باتیں, یہ چیزیں, اور ہم نے ان سے کوئی سروکار نہیں. آہستہ آہستہ وہ ناکام ہو جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے, اور ویسا بھی بیمار ہے. ایسے لوگ بیمار ہیں. ایسے لوگوں کا نہ تو اپنا ہوتا ہے, نہ کوئی اور ہوتا ہے. اس طرح لوگوں کا جو ایسا کرتے ہیں تو وہ اس کی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, وہ کوئی اپنا نہیں ہوتا ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ابھی مثبت باتیں ہم کرتے تھے, مثبت خیالات پہ, کہ مثبت سوچ کو کیسے اپنایا جائے. اگر ہمارے اپنے سوچ مثبت نہیں ہے تو ہم مثبت سوچ کسی کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ اگر ہم برے عادات کر رہے ہیں, ہمارے میں عادات ہے, ہم خدا نہ کرتا ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, کوئی سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, کچھ اور عادت ہے ہمارے میں درد شکنجے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کوئی بہت سی نیگیٹو فورس ہے. نیگیٹو, آپ کسی کی شکل کو دیکھ کے پتہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. کچھ لوگ بالکل بلیک انرجی ہوتی ہے ان کے اندر, اور وہ ایک نور, ایک روحانی چیز ان کے اندر نظر ہی نہیں آتے. تو اس وجہ سے دیکھ کے آپ نے ٹریننگ لینا کسی سے, یاد رکھنا ہے, اور اپنا خیال خود رکھے, خود اپنا خیال رکھے. آتے ہیں ہم رہنے دو کہ عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. میں یہی سکھانا چاہتا ہوں کہ عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. سمدھا ہیلنگ انرجی اگر میرے نام سے ہے یا کسی بھی شخص کے نام سے ہے تو یہ ایک اچھا ہے, پوزیٹیو کام ہے, اچھا کام ہے, اور یہ شفا ہے. شفا اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ان پہ آپ خود نام رکھو, اللہ رکھو, آپ کوئی بھی نام رکھو, اس پہ رحمان رکھو, رحیم رکھو, ستار رکھو, غفار رکھو, کوئی بھی نام رکھو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے.
شفا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، میں نے بڑے اچھے کتابوں میں لکھے اپنے. تو عادات کو کیسے. اچھا، جیلیسی ایک اتنی بری بیماری ہے، جیلیسی ایک اتنی بری بیماری ہے کہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. یاد رکھنا، انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں. انسان کو یہ سب سے پہلے اپنے اندر سے جیلیسی کو ختم کرو. جیلیسی ایک ایسی بری بیماری ہے جو انسان کو اتنا کمزور کر دیتے. بظاہر تو آپ چھین لیتے ہیں، کسی کو نیگیٹیو کیے، کسی کو نیگیٹیو بات کیے، کسی کو کیا کیے، کسی کو کیسے، تھوڑا بہت آپ نے ادھر سے ادھر سے کر لیے، یہاں سے نمبر چرایا، اس کو کال کیے، اور یہ وہ اس طرح کچھ کر دیا، آپ نے نیگیٹیو کر دیا آدمی کو، اور آپ نے بڑا کہا کہ میں بہت کامیاب ہوں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ آپ دیکھ لینا آپ کے اندر کیسی بیماریاں، کیسی چیزیں. افسوس ہے بس میں کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، اس پہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور بات کریں گے کہ اس کے نقصانات، جیلیسی، تنگ نظری، کین، بغض، حسد، اس چیزوں کو کیسے معاشرے سے ہم نکال سکتے ہیں، لوگوں سے کیسے نکال سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ مائنڈ سائنسز والوں کے ساتھ دی ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں میں نے ساتھ دیے، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیے، اور اللہ کا شکر ہے. لیکن وہ لوگ اگر کرتے ہیں تو وہ اس کے اپنے خامی ہے، اور وہ نقصان ضرور اٹھائیں گے، اللہ کی طرف سے ان کو نقصان ہوں گے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں حسد، تنگ نظری، کین، بغض اور اس چیزوں کو کیسے صاف کیا جائے اپنی سے اور ادر سے، کیونکہ یہ بہت بری بیماری ہے، انسان کی وجود پہ بہت برا اثر کرتا ہے. سب سے پہلے آپ کی کمر کی درد اسی ریڑھ کی ہڈی پہ اثر کرتا ہے، کیونکہ عصبی ریشے وہاں سے نکلتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی خراب کر دیتے ہیں. یہ چہرہ بلیک ہو جاتا ہے، انسان کے نسلوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ کھانے لگتے ہیں یا کچھ اس طرح کے کچھ کرتے ہیں، وزن بہت بڑھنے لگتا ہے. کچھ لوگوں کے اگر کسی میں حسد ہوتے ہیں، تنگ نظری ہوتے ہیں، بہت سی سسٹم کو خراب کرتا ہے، معدے کے سسٹم کو، گردوں کے سسٹم کو خراب کرتے ہیں. حسد، تنگ نظری، کن، بغض کو انسان کے علم کی دریچوں کو بند کر دیتے ہیں. بالکل وہ صرف تقلید کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں لوگوں سے، اور کچھ نہیں کرتے. تو اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اگر کوئی مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی ہو یا کوئی آپ نے محسوس کیے ہو، پلیز ہمیں معاف کر دیں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.